नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब लाहौर पहुँचे, वहाँ पर रावी रिवर फ्रंट के नए शहर का इफ्तिताह करने के लिए, तो उन्हें सियालकोट लाहौर मोटरवे पे रेप के वाक़े के हवाले से भी उनको ब्रीफिंग दी गई। एक दिन पहले गुज़श्ता रोज़ मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू किया, बहुत तवील तवालत का, जिस इंटरव्यू जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ अहम बन के सामने उभरी, क्योंकि बहुत से नेशनल इश्यूज़ पे बात हुई, लेकिन जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा जिस पे तवज्जो रही है वो चीज़ है जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा कि वो समझते हैं कि इस किस्म के जो रेपिस्ट हैं, जो उन्हें पब्लिक हैंगिंग भी होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि कैस्ट्रेशन जो है वो भी होनी चाहिए। उसके बाद कुछ कन्फ्यूजन रही कुछ घंटे तक कि वज़ीर आज़म ने शायद गुस्से में ये कह दिया है, हम भी बहुत परेशान रहे। लेकिन उसके बाद एक से ज़्यादा वज़रा ने इस चीज़ की तायद की, उन्होंने इस पर ट्वीट किए, उन्होंने कहा कि इस हवाले से हुकूमत असम्बली के अंदर एक बिल लाने का सोच रही है। जिस तरह से तवक्को की जा सकती थी, इसकी मुखालफत भी हुई है। बहुत इस पर पब्लिक और बहुत सी सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया में लोग जुज़बुज़ भी हैं जो समझते हैं कि शदीद तरीन सज़ाएँ देने से ही जुराइम पे काबू नहीं पाया जाता, बल्कि सज़ा की सर्टेनिटी यानी यकीन होना कि सज़ा मिलेगी, वो ग़ालिबन ज़्यादा अहम इशू है। और इस स्कूल ऑफ थॉट को अगर हुकूमत ही को देखें, कैबिनेट को, तो पाकिस्तान के एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब इस सेकंड ओपिनियन को लीड करते हमें नज़र आते हैं। ये एक अहम कौमी डिबेट है। इसी हवाले से हमारी आज की नशिस्त प्रोग्राम है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर प्रोमिनेंट सहाफ़ी जनाब अंसार अब्बासी साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है ग़ालिबन पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार द न्यूज़ के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे साथ ही मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं ओवैस तौहीद साहब, प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, टेलीविज़न पर्सन है। ओवैस तौहीद, वेरी वार्म वेलकम टू यू एज़ वेल। सादिया अफजाल साहिबा, प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन एंड कमेंटेटर, भी मुझे ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक पे। और मुझे हसन खाबर साहब जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, पब्लिक पॉलिसी के हवाले से लिखते हैं, मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर सकेंगे। आज ही इसी हवाले से उनका कॉलम भी अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हमारे सामने आया है। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं स्टूडियो से डिस्कशन का आगाज़ कर सकूँ, अंसार अब्बासी साहब, आपका क्या रद्द अमल है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो पोजीशन इख्तियार की है, जिसे कैबिनेट के मेंबरान भी सपोर्ट करते नज़र आते हैं, आपकी क्या इस पर रद्द अमल है? देखें, मैं अनफॉर्चुनेटली आपका इंटरव्यू पूरा तो नहीं देख सका, लेकिन मैंने ज़ाहिर है जो आपको पता है कि बिल्कुल जो रिफ्लेक्शन न्यूज़पेपर्स में आया और फिर जो सोशल मीडिया पे जो कंसर्न्स थे प्राइम मिनिस्टर के और जो बात उन्होंने की, जनरली मैं आई 200% सपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर 200% सपोर्ट के पब्लिक हैंगिंग्स होनी चाहिए। बिल्कुल पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए और कैस्ट्रेशंस भी होनी चाहिए। देखें, कैस्ट्रेशन का मेरा सिर्फ एक रिजर्वेशन ये है कि अगर आप कैस्ट्रेशन करेंगे तो पहली बात तो ये है कि जो चीज़ आप देख नहीं सकते उससे इबरत कैसे मिलेगी आपको। और फिर रेप, इतना जो शख्स रेप करता है, इसका मतलब है कि जराइम तो मुख्तलिफ आते हैं, लोग मर्डर भी कर देते हैं, लोग झगड़ा भी होता है, चोरी भी हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो नेचर ऑफ क्राइम है रेप, ये बहुत ही सीरियस किस्म का, और वो मतलब है कि क्रिमिनल की एक्सट्रीम अगर आप किसी को कहें ना, तो शायद मैं ये समझता हूँ कि रेपिस्ट जो होता है उसकी मेंटल किस्म का क्रिमिनल, बिल्कुल वो एक साइको। सो जो इस किस्म का क्राइम हो, और अगर आप उसको आप इस तरह से, ये जो सोल्यूशन है, तो उसके साथ अगर आप छोड़ देते हैं, तो मेरी ज़ाती राय में एक तो वो इबरत नहीं बना, और दूसरा वो नुकसानदेह पूरी सोसाइटी के लिए इसलिए बन सकता है कि ही कैन डू अ लॉट मोर। वो बिकॉज क्रिमिनल है इस नेचर का, ग्रेटर थ्रेट फॉर द सोसाइटी। कैस्ट्रेशन पे आप क्लियर नहीं है कि ये किस हद तक नहीं क्लियर, मेरा ख्याल है कि इबरत नहीं है, तो इसलिए ये हाँ, कैस्ट्रेशन के बाद उसको फॉर लाइफ टिल डेथ अगर आप जेल में बंद कर देते हैं, दैट्स वेरी गुड, वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कैस्ट्रेशन किस लिए किया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सोसाइटी में छोड़ने की बात जो है ना, वो सोसाइटी को आप सपोर्ट करते हैं। ही वुड कंटिन्यू बी अ सीरियस थ्रेट फॉर द सोसाइटी। ठीक, अब ऐसा ही था। देखिए डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि ये मौजूद बहस होना चाहिए कि किस तरह की सज़ा होनी चाहिए, या ये बहस होनी चाहिए कि सज़ा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो रेप विक्टिम्स हैं उसके अंदर कन्विक्शन रेट जो है वो तो 3 से 4% है। तो इसका मतलब है कि 96-97% जो है दे वॉक आउट
فریلی. تو اگر ہم اپنے سسٹم کو بہتر بنائیں تو 96-97% وہ جو سزا کے بغیر چلے جاتے ہیں اور اس معاشرے میں موجود ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موضوع بحث ہونا چاہیے اور اس پہ بحث ہونی چاہیے, اس پہ پالیسی میکرز کی ہونی چاہیے. اس میں جو میل شوونسٹ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ جو ہمارے ہاں جو کنوکشن تو پاکستان میں شاید ہے ہی 83-4% ہے, اس میں مرڈر بھی ہے, دیکھیں خالی ریپ نہیں ہے. دیکھیں 7% پروف بھی کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں یہ تو نان کمپاؤنڈیبل آفینس ہے. ریپ کے اندر تو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں, گینگ ریپ کے اندر سزائے موت ہے, یعنی کہ پھانسی کی سزا ہے, اور مزید سخت سزا کیا ہوگی جب. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب اگر میں وکٹم ہوں تو سب سے پہلے تو میں ٹراما سے گزرتا ہوں, پھر ٹراما سے گزرتا ہوں, پھر میں کہتے ہیں میرا بیان کریں. میرے بیان جب ہوتا ہے تو کسی ظالم یا کسی انسینسٹیو پولیس آفیسر کے پاس ہوگا, وہ خاتون پولیس آفیسر کے پاس نہیں ہوتا. خاتون پولیس آفیسرز کی کمی ہے, خاتون ایم ایل اوز کی کمی ہے. اگر میرا ڈی این اے ٹیسٹ اگر کسی متاثر خاتون کا ہوگا تو ڈی این اے کی کٹس نہیں ہیں. پھر پولیس ادھر ادھر, یہ تو ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے نا کیس, موٹر وے کیس, لیکن بہت سارے کیسز ہیں جو ان رپورٹڈ ہیں. اور اگر آپ ایچ آر سی پی کی اسٹیٹسٹکس لیں یا وار کی اسٹیٹسٹکس لیں, وار اگینسٹ ریپ کی, تو یہ تو ہزاروں کے اندر کیسز ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری جو پوری توجہ ہونی چاہیے کہ سسٹم میں کس طرح بہتری ہو سکتی ہے, کنوکشن ریٹ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے, سزائیں جو ہیں وہ سزاؤں کے بغیر یہ مجرمان کیسے گھوم رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جی یہ بیسٹ ہے, یہ کوئی جانور ہے. نہیں جی, جانور نہیں ہے, آپ کے گھروں میں ہوتا ہے. آپ اسٹیٹسٹکس نکالیے ڈاکٹر صاحب کہ اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو آپ کے شناسہ لوگ ہیں, گھر کے لوگ ہیں, افراد برادری کے لوگ ہیں, محلے کے لوگ ہیں, پڑوس کے لوگ ہیں. پھر بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ عورت پر بات ہوتی ہے کہ نہیں بھائی خاموش رہو, گھر کا مسئلہ ہو جائے گا, خاندان کا مسئلہ ہو جائے گا, جرگے والے بیٹھ جائیں گے, نہیں. پھر بڑی مشکل ہوگا. اگر اسی جگہ پہ ہوا تو ریپ وکٹم کو بٹھا کے شادی کر لیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معاشرے کے اندر مختلف جو لیئرز ہیں اس کے اندر بہتری لانی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا میں یقین کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے, سرٹینٹی ہونی چاہیے, سزا ملنی چاہیے, کنوکشن ہونی چاہیے, وہ زیادہ اہم ہے. پبلک ہینگنگز یا کیسٹریشنز حل نہیں ہے. اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. وہ حل ہے کہ نہیں ہے پبلک ہینگنگ؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا حل ہے, کیونکہ اگر پبلک ہینگنگ حل ہوتا تو پھر طالبان کا جو دور تھا وہ بھی بہت صحیح ہوتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو بروٹلائزیشن ہے, کیا ہم اسے بڑھاوا دینا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ آپ دیکھیے کئی ایسے موقع ہوئے کہ کراچی کے اندر, سیالکوٹ کے اندر لنچنگ ہوئی چور کی, آپ نے خود سزا دے دی. پھر آپ دیکھیں کہ آپ تاجروں نے جو ہے اس کو جلا دیا چور کو. تو یہ تو ہماری سوسائٹی یہ حل نہیں ہے. سعدیہ افضال صاحبہ, آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں پبلک ہینگنگز ہوں, کیسٹریشنز ہوں, آپ کہاں کھڑی ہیں اس پورے ایشو کے اوپر؟ دیکھیے بالکل, تو کہ سزا کو یقینی بنانا بہت بڑی بات ہے, لیکن سزا کس قسم کی ہونی چاہیے میری رائے میں یہ بھی بہت ضروری ہے. اس پہ دیکھیں, ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کنوکشن ریٹ 3-4% ہے, اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں. یہ بات بالکل درست ہے. ابھی جن مجرموں کی بات ہو رہی ہے ماضی میں یہ اسی قسم کی گھناؤنی حرکتیں کر کے انہی کرائمز کے بعد وہ معاشرے کے اندر دوبارہ دندناتے رہے, دوبارہ رہا ہو گئے. اس کے بھی بہت سارے اسپیکٹس ہیں. اوبویسلی آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا, آپ کے پورے عدالتی نظام کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. پھر کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کی سرپرستی کرنے والے لوگ انفارچونیٹلی خود پولیس میں یا پھر آپ کے سیاست کے اندر نظر آتے ہیں, وہ بھی ہے. لیکن میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ان سزاؤں کو بروٹل کہنا بڑا غلط ہوگا, کیونکہ یہ وہ سزائیں ہیں جو اسلامی سزائیں ہیں, جو آپ کا مذہب, آپ کا دین, آپ کا اسلام جو ہے اس نے رائج کی ہیں. اب یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ ریپ اوبویسلی سیریس آفینس ہے, اور ریپ کو میں زنا پلس کہتی ہوں کہ ایک تو زنا ہے جہاں پر میوچل کنسنٹ کے ساتھ اگر ایسا گناہ کیا جا رہا ہے تو اس میں بھی اسلام آپ دیکھیں بڑی کلیئرلی آپ کو زنا کی حد اور اس کے تحت سزا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی محسن ہے یعنی میرڈ شخص ہے تو اس کی تو سیدھی سیدھی سزا جو ہے وہ سنگسار کر دینا ہے, سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے, اور اگر ان میرڈ ہے تو 100 کوڑے اور جلا وطن کر دینا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور قسم جس پہ بہت زیادہ بات ہوئی وہ حرابہ کے تحت سزاؤں کا کانسیپٹ ہے. آپ ابن العربی دیکھ لیں, طبری دیکھ لیں, جتنے بھی آپ کو یہ جورسٹ اور اسکالرز ملیں گے انہوں نے اس کو حرابہ سے بھی جو ہے وہ جوڑا ہے. اور وہ کس طریقے سے, وہ کیا ہے, وہ فساد الارض فی الارض ہے, زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے.
اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کہیں کسی کو اگر کسی کی جان کو, مال کو, سلامتی کو تحفظ نہیں مل رہا, اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر انسان کے آنر کا ذکر کیا ہے, اگر اس کو ڈس آنر کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ وائلیشن ہے. جو ریپ کو اگر اس طریقے سے ڈیفائن کریں, سو ریپ از آلسو ڈیفائنڈ ٹو فٹ ان دیٹ پبلک ہینگنگ کو سپورٹ کرتی ہے. بہت کلیئر. جی موہت دیکھیں میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اس کی بہت کلیئر آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کے اندر دیکھ لیں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حرابہ کے حوالے سے 4 سزائیں بتائی ہیں کہ اور کوئی بھی شخص اگر اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرے یا زمین میں فساد پھیلاتا پھرے تو 4 سزائیں ہیں کہ یا تو اس کو قتل کر دو, یا اس کو سولی لٹکا دو, یعنی اس کو پھانسی دے دو. پھر تیسرا بتایا کہ اس کا ایک ایک طرف کا ہاتھ اور ایک ایک طرف کا پاؤں کاٹ دو, اور چوتھا جو ہے اس کو ملک سے باہر نکال دو, یعنی جلا وطن کر دو, جس کو ہمارے جو ماڈرن جو اسکالرز ہیں وہ امپریزنمنٹ کنسیڈر کرتے ہیں. سو یہ اسلام کی سزا بروٹل سزا نہیں ہے, بڑا غلط ہوگا کہ اگر اس کو ہم بروٹیلٹی کے زمرے میں ڈالیں. ٹھیک. حسان خاور صاحب, اب تک کی جو بحث ہوئی اس میں انصار عباسی صاحب کا اور سعدیہ افضال صاحبہ کا ووٹ جو ہے وہ پبلک ہینگنگز اور شدید ترین سزاؤں کے فیور میں ہے, جبکہ اویس توحید صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں اتنے کلیئر نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سرٹینٹی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. آپ ایک پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں, آپ سول سروسز آف پاکستان میں رہے ہیں, آپ ہر ہفتے پبلک پالیسی کے حوالے سے لکھتے ہیں, آج بھی آپ نے اس ایشو کے حوالے سے لکھا ہے. یہاں پر آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ پاکستان میں جو بنیادی اسمپشن ہے وہ یہ کہ سزا اگر شدید ترین ہوگی تو ڈیٹرنس حاصل ہوگا, یہی ایک بنیادی اسمپشن ہے جو وزیر اعظم پاکستان کی بھی لگ رہی ہے, کچھ کیبنٹ منسٹرز کی بھی لگ رہی ہے, انصار عباسی صاحب کی بھی لگ رہی ہے, سعدیہ افضال صاحبہ کی بھی یہی لگ رہی ہے کہ جتنی سیویئر پنشمنٹ ہوگی اتنا زیادہ ڈیٹرنس حاصل ہوگا. آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ ڈاکٹر صاحب شکریہ. میرے خیال میں اس بات کے 2 پہلو ہیں, ایک سائنسی پہلو ہے ریسرچ کا اور ایک پریکٹیکل بات ہے. سائنس اور ریسرچ یہ بتاتی ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا, کہ جو ڈیٹرنس ہے, کہ جو ایک انسان جرم کرنے سے رکتا ہے اس میں سیویرٹی اور پنشمنٹ بھی ہے, سرٹنٹی بھی ہے. ظاہر ہے کہ ہر چیز فرق ڈالے گی, جیسے جیسے آپ اس کو سیویئر کریں گے وہ اس سے ظاہر ہے کہ ڈیٹرنس بڑھتی ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ ایک معاشرے میں جہاں سرٹنٹی اتنی کم ہے, کیا وہاں پہ یہ اس مسئلے کا حل ہے کہ نہیں. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ایک ایسا کیس ہوا اس سے پہلا, جو ایک بچی تھی زینب قصور کی, اور اس کا جو قاتل تھا وہ پکڑا گیا اور اس کو پھانسی دی گئی. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ عمران نامی وہ جو شخص تھا اس کو اگر پبلکلی ہینگ کیا جاتا تو موٹر وے پہ یہ دل خراش واقعہ پیش آتا کہ نہ آتا. میرا یہ خیال ہے کہ اس رات کو یہ جو مجرم عابد علی ہے ملزم, یہ اس رات کو اگر واقعہ کرتا تو اس کو زینب کے قاتل کی پھانسی یاد آتی, یا اس کو یہ یاد آتا کہ میں نے 2013 میں پہلے بھی ٹوین گینگ ریپ کی کیس میں انوالو تھا اور 7 سال پہلے میں نے یہ کیا اور آج میں آزاد پھر رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں کل بھی آزاد پھر سکتا ہوں. تو میرے خیال میں ایک ایسے ملک میں جہاں سرٹنٹی بہت کم ہو وہاں پہ سیویرٹی بہت زیادہ فرق نہیں ڈالے گی. یہ آئدر اور کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں سرٹنٹی پہ کام کرنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ مشکل کام ہے اس بات کو سرٹن کرنا. سرٹنٹی کے اندر 2 باتیں ہیں, سرٹنٹی آف اریسٹ اور سرٹنٹی آف کنوکشن. سائنس نے ہماری مدد کی, ہم سرٹنٹی آف اریسٹ تک پہنچ گئے, ڈی این اے ایویڈنس, یہ سب چیزیں, لیکن سرٹنٹی آف کنوکشن کے لیے ہمیں سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا, تو وہ مشکل ہے. اس لیے ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم جلدی سے ایک قانون بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا اویس توحید صاحب, اگر میں آپ کی طرف ہوں تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ کوشچن لے کے, میرا خیال ہے میں چونکہ پرائم منسٹر کو سن رہا تھا تو وہ مختلف ٹاپکس پہ سے موو کر رہے تھے. جب انہوں نے کیسٹریشن کا ذکر کیا تو وہ پیڈو فائلز کا سوچ رہے تھے. جی پہلے انہوں نے پیڈو فائلز 2 types of castration, chemical and surgical. ٹھیک, انہوں نے دونوں کی طرف اشارہ کیا. بیسکلی وہ پیڈو فائلز کا سوچ رہے تھے, 3rd ڈگری سارا کچھ ہے. ہم نے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں دوبارہ تو میں نے چیک نہیں کیا, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کیسٹریشنز بہت سے ملکوں میں ایز این آپشن آفر کی جاتی ہیں ان لیو آف دی سینٹینس. ان پیڈو فائلز کو جن کے بارے میں کمپلیٹ سائکیٹرک اور میڈیکل ایویلیویشن ہوتی ہے کہ یہ کمپلسو ہیں, بچوں کو ہارم کر سکتے ہیں, اگر ان کو معاشرے میں کھلا چھوڑا گیا تو یہ پھر کسی بچے کو ہارم کریں گے, اس لیے ان کو کنونس کیا جاتا ہے کہ یا تو تم اب ساری عمر جیلی میں رہو گے 20-25-30 برس, یا یہ ہے کہ تم آپشن لے لو کیسٹریشن کی, سو دیٹ کہ تم بچوں کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عدالت میں فیصلہ کریں گے جج صاحب اور وہ کہیں گے لیں جی کیسٹریشن کر دیں. کچھ ایسی مجھے لگ رہا ہے کہ پبلک ہے, آپ کی کیا اس میں ظاہر بات ہے. دیکھیے انہوں نے جو آپ کا میں نے انٹرویو سنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اسٹڈی ہم کر رہے ہیں اس کی مزید جو بھی اس کا ہے,
لیکن جو آپ نے بتایا ظاہری بات ہے کہ وہ کافی تفصیلی اس کا بات کی ہے، لیکن سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو کیمیکل کسٹریشن ہے وہ آپ کیسے دے سکتے ہیں اس معاشرے کے اندر؟ جب آپ پولیو ڈراپس ہی نہیں دے سکتے تو کیمیکل کسٹریشن کس طرح آپ کنٹرول کریں گے؟ یا تو اس کو پنجرے میں ڈال دیں اور ہر 3 مہینے بعد انجیکشن لگائیں اس کو. یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ریپیٹڈ دینی پڑتی ہے. ریپیٹڈ دینی پڑتی ہے کیمیکل کسٹریشن. کیمیکل از ناٹ ون سرجیکل ایک دفعہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو ایک عوامی ایک جذبات ہیں اس کے رد عمل میں تو یہ بات صحیح ہے کہ سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ پیچیدہ کیوں ہے. معاملہ پیچیدہ یہ ہے کہ خواتین کا اسٹیٹس کیا ہمارا معاشرہ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ کیا خواتین کو ہم پراپرٹی مانتے ہیں نہیں مانتے؟ میں دیکھیں اسلام مذہب یہاں پہ اگر اس پہ لے کر آئیں گے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ، ٹو ویری آنیسٹ وتھ یو، آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ. کوئی علماء وغیرہ ہوں وہ اس کی مزید تشریح کریں گے. جو مروجہ قوانین ہیں ہمارے ملک کے اندر یا تو ان کو یکسر تبدیل کر دیں. اس سے سخت سزا کیا ہے کہ پھانسی کی سزا ہے گینگ ریپ کی. آپ مختارن بھائی سنیں، دیکھیں مختارن دیکھیں ہمیں جب اس حساس موضوع پہ بات کرنی ہے تو پھر اسٹگما ٹیبوز پہ بھی بات کرنی پڑے گی. اسٹگما ٹیبوز پہ ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ہم پھر بات کرتے ہیں کہ ارے بھائی ایجوکیشن آپ نہیں دے سکتے بچوں کو اس طرح کی کہ کیا معاملہ حساس ہے. آپ خواتین کو پبلکلی بولنے لیکن یہ جو ایک تھوڑا سا پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل فگرز دیکھتے ہیں تو جو لبرل معاشرے ہیں اور ویسٹرن معاشرے ہیں ان میں ریپ پر 100,000 جو ہے وہ کنسرویٹو معاشروں کی اور ریلیجس معاشروں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے. فار انسٹنس کچھ اس کی مختلف جگہوں پہ مختلف، ساؤتھ افریقہ میں وائلنس ہی بہت زیادہ ہے، وہاں ریٹ 132 ہے پر 100,000، لیکن امریکہ میں بھی ریٹ جو ہے وہ 27 ہے، سویڈن میں 63 ہے، فرانس کے اندر ریٹ جو ہے وہ 16.2 ہے، بنگلہ دیش میں 9.8 ہے. انڈیا جس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا جاتا ہے وہاں پہ 2% کے قریب ہے. پاکستان میں بھی تقریباً اتنا ہی بن رہا ہے کیونکہ یو اے ای میں 1.5 ہے، ٹرکی میں 1.5 ہے، بوسنیا میں 1.2 ہے، سیریا میں لیس دین 1 ہے، جاپان میں 1 ہے، پوری دنیا کے ایجپٹ میں لیس دین 1 ہے. سو جہاں کچھ تو اس میں ڈیفینیشن کا بھی فرق ہے، کچھ انڈر رپورٹنگ ہو سکتی ہے ہمارے یہاں کچھ لیکن میرا خیال ہے پرنسپل وجہ یہ ہے کہ ہم جس کو ریپ کہتے ہیں وہ یہ ہے جو سیالکوٹ موٹر وے پہ ہوا جہاں اوور پار کر کے ایگریسولی کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی. امریکہ میں اور مغربی معاشروں میں میریٹل ریپ بھی ہے، ڈیٹ ریپ بھی ہے، فیملی میں ایکسٹرا میریٹل تو وہاں پہ تو ہاں میریٹل ریپ ہے اور ڈیٹ ریپ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو وائلنٹ نہیں ہے لیکن وہ کمپلین اس کے بارے میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو کچھ ایشو تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے. ہم جتنی بحث کر رہے ہیں ہم ایسے کر رہے ہیں جیسے ہم ختم کر دیں گے. اس کی جو شماریات ہیں اس سے ایک بات تو طے ہے جو ہمارے لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ہے جو ریپ کلچر ہے اٹ چیزز یو. یہ 4 دیواری میں بھی ہو سکتا ہے، محلے میں بھی ہو سکتا ہے، پڑوس میں بھی ہو سکتا ہے، جنگل میں بھی ہو سکتا ہے، موٹر وے پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دیہات قصبے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اجنبی لوگ بھی چیز کر سکتے ہیں اور آپ کے جان پہچان والے قریبی رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں، ایون آپ کے بہت ہی کلوز ریلیٹیو کر سکتے ہیں. تو یہ تو سب سے پہلے اپنے دماغ سے ہمیں نکالنی چاہیے. پھر ہم جا کے معاملے کی جو نزاکت کو سمجھیں گے کہ عورت کن کن مراحل سے گزرتی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو وکٹم، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوور کورٹ کے اندر میں کراچی میں کور کر رہا تھا کہ وکٹم کا کیس تھا. جج نے جو کراس ایگزامینیشن کی نا تو وہ عورت رو پڑی. اس عورت نے کہا ایک جج صاحب پلیز، ایک میرے ساتھ زیادتی اس روز ہوئی تھی اور دوسری زیادتی کراس ایگزامینیشن، ایویڈنس کلیکشن، ہر جگہ پر خواتین ایم ایل اوز کو نہ ہونا، ڈی این اے کی ٹیسٹ کٹس نہ ہونا، پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہ نہیں سمجھنا اس ریپ کو کہ اس کے ساتھ ٹیبو یا اسٹگما نہیں اٹیچ کریں. آپ دیکھ لیجئے چاہے پارلیمنٹیرینز ہوں کس طریقے سے ان سینسٹیو اسٹیٹمنٹس کا وہ کیا ہے. ڈاکٹر شیریں مزاری جب تقریر کری تھی کیا وہ کس بات کا اشارہ کری تھی کہ میں یہاں پر اپنے رائٹس کی بات کر رہی ہوں، آپ ہنس رہے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں چاہے وہ ٹریجری بینچ. میں ایک بریک لے لوں ناظرین، ایک بریک لے لیتے ہیں. سزائیں کس حد تک شدید ہو سکتی ہیں؟ کیا واقعی شدید ترین سزائیں جو ہیں وہ حل ہیں اس مسئلے کا؟ اس میں مزید بات کرتے ہیں آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. سلوشن کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں. انصار عباسی صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. انصار عباسی صاحب، ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا فرنج طبقہ مسلسل ریپ کی ڈیفینیشن کو بھی وائڈن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو مغرب سے کئی دفعہ اس میں این جی اوز کے لوگ ہیں، این جی او کراؤڈ ہے، فورن فنڈنگ ہے، اس کو وائڈن کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ریپ ہے، یہ بھی ریپ ہے، یہ بھی ریپ ہے. ہم صورتحال یہ ہے کہ جو سیالکوٹ جو گاؤں میں ہو رہا ہے اور جو سیالکوٹ لاہور موٹر وے پہ ہوا ہے جو ایک وائلنٹ گینگ ریپ ہے، ہم اس پہ بھی قابو ابھی نہیں پا رہے اور وہی ہماری پرنسپل ڈیفینیشن یہاں بنتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پہ ہی ہمیں مرکوز کرنا چاہیے یا ہم اگر، کیونکہ آپ مسلسل سن رہے ہیں یہ بھی ریپ ہے، یہ بھی ریپ ہے.
دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آئین کو پڑھیں تو آئین دیکھیں آپ کا کیا کہتا ہے. آپ اس ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ کس مقصد کے لیے بنا اور کس نعرے کی بنیاد کے اوپر بنا, لیکن ہمارے ہاں میڈیا, پولیٹیکل ایلیٹ اور وہ جو جنرلی بات کرتے ہیں, اور عمران خان نے وہ ویسے بات نہیں کی, وہ بات ہے جو این جی اوز کی بات ہوتی ہے, جو لوگ مطلب ہے کہ مغرب سے بڑے معروب ہیں. یہ یہاں پہ اگر آپ اس طرف لے کے جاتے ہیں تو پھر تو کوئی اینڈ ہی نہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں میڈیا میں بیٹھے بہت سے لوگ اس چیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں, اور پھر جو سادیہ مین اسٹریم میڈیا نہیں کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے نہیں, ہمارے مین اسٹریم میڈیا بھی ماشاء اللہ کرتے ہیں. اور دوسری بات دیکھیں, اویس نے بات کی تھی کہ طالبان کے دور میں کیا ہوا. میں صرف ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کمپیریزن مجھے بتائیں کہ جس وقت بھی طالبان کا جیسا بھی دور 4 سال جو ان کی حکومت کے تھے, اس وقت کرائم ریٹ کے کیا حالات تھے, پاپی کلٹیویشن, ہیروئن کے کیا حالات تھے پہلے اور بعد میں کیا تھے, نمبر 1 بات. دوسری بات کمپیریزن مجھے کر دیں سعودی عربیہ, ایران اور وہاں سے امریکہ اور برٹن کا کمپیریزن کر دیں جی کس قسم کا, نہیں ایک منٹ, کس قسم کا. تیسری بات سب سے امپورٹنٹ جو سعدیہ نے بات کی, دیکھیں ہم پابند ہیں, ٹھیک ہے, ہم پابند ہیں اس آئین کے تحت چلنے کے جو اس ملک کا آئین ہے. آئین جب یہ کہتا ہے کہ جی قرآن اور سنہ کی بات کرتا ہے, آرٹیکل 2A دیکھ لیں آپ, کانسٹیٹیوشن کا آبجیکٹو ریزولوشن اینڈ سو مینی آرٹیکلز. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس لحاظ سے ہم اسلامک پنشمنٹس کو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتی. بھئی آپ کی چوائس ہی نہیں ہے, یہ میری آپ کی اور اویس صاحب کی, تو یہ ہمارے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے. ہم جب پابند ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے جو ہمیں جو یہ پلیج کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی, قرآن اور سنہ کے مطابق یہ ملک چلے گا, اس لحاظ سے آپ کو انوائرمنٹ دی جائے گی. ایک اور چھوٹی سی بات, ہم پنشمنٹ کی جو بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مطلب کہا یہ جاتا ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کیا جائے, جو میں خود کہتا ہوں ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارا 0 سے بھی نیچے ہے یہ, اور یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہ بات آئی وش کہ ٹھیک ہو جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس بات کے اوپر بات کیوں نہیں ہوتی کہ آپ اس ملک میں کریکٹر بلڈنگ, کردار سازی کریں, اس کے لیے وار فوٹنگ کے اوپر کام کریں, جو کہ نہیں ہو رہا, جو کہ اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں نہیں ہو رہا. پرائم منسٹر نے جو کل بات کی, اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے کہ فحاشی و عریانیت تعلق مرد سے ہو یا عورت سے ہو, اچھا کسی سے ہو, اس کو ختم, اس کو کیوں نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کھلی چھٹیاں دے دیں, باقی ہر چیز دیکھیں, ہر سولوشن کون سا ہے جو ویسٹرنائزڈ ہے. میں چاہ رہا ہوں وہ 3-4 نقطے تو کلیئر ہوں جس پہ کہ اویس توحید رسپونڈ کر سکیں, ورنہ معاملہ وہ کھو جائیں گے, پوائنٹ کھو جائیں گے. میرے لیے تو بالکل کلیئر ہے یہ جو پوائنٹس. دیکھیں نا, پہلا ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب سزائیں شدید ترین دیں طالبان نے 1997 اور 2001 کے دوران 4 سال میں, تو پاپی کلٹیویشن بھی بہت کم ہو گئی. پھر آپ ان کے خلاف نہیں جنگ میں حصہ لیتے نا امریکہ کے ساتھ, ابھی ان کو کیوں بٹھایا ہوا نیگوسیشنز کے لیے, کروا لے طالبان کا دور. جو اپنی پسند کی بات ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. طالبان کے دور میں پوری دنیا جو ہے مخالفت کر رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحیح کر رہی ہے. کیوں جھپے مار رہے ہیں پھر ان کو؟ نہیں, جھپیاں مارنے کی وجہ دوسری ہے, وہ دوسری وجہ ہے, یہ وجہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کرائم بند ہو گیا تھا, یہ پاپی پالیٹکس, امریکہ نے اپنی ڈیفیٹ کا ایگریمنٹ سائن کیا ان کے ساتھ. نہیں دیکھیں, یہ تو لارجر پالیٹکس ہے نا, انٹرنیشنل چیز ہے نا. انصار کا پوائنٹ تو اسپیسیفک یہ ہے کہ جب طالبان کی بات آپ نے کی تھی, دیکھیں بات سنیے, ویسے طالبان کی بات کی تھی, میں اس لیے کہا, میں بھی ابھی آپ کو وہی تو میں نے وہ کہہ دیا, آپ کمپیریزن دے دیں سعودی عرب کا, ایران کا, چلے آپ ایسا کریں نا, برٹن کا, ان کو دیکھیں جہاں پر آخر میں وہ اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ ریسٹ کرتے ہیں معاشرے کی مورل پولیسنگ, مورل پولیسنگ کیا, میں آپ کو میں الٹا نہیں, دیکھیں مجھے بات کرنے دیں انصار صاحب. آخر میں انہوں نے اپنا آرگومنٹ ریسٹ کیا مورل پولیسنگ پہ, بے حیائی, شرم, یہ ہمارا دین کہتا ہے. نہیں, ایک منٹ, یہ میرا اور آپ کا دین کہتا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ ہے نا, ویسے میرا اور آپ کا دین کہتا ہے یار, میں نہیں کہتا. آپ مجھے مذہب کے کٹہرے میں نہ لے کر, نہیں یہ کیا بات ہے, دیکھیں اب یہ کیا مطلب مذہب کے بعد, نہیں سنیں, دیکھیں I'm not here to argue, مطلب ہے کہ مذہب کی بات نہیں ہو سکتی, میں کیوں کھڑا کروں آپ کو, میں تو آپ کو بات کر رہا ہوں. انصار صاحب دیکھیں, نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, قرآن کہتا ہے.
یہ قرآن کہتا ہے نیکی کا حکم دے برائی سے روکیں. نہیں انہوں نے آپ بتائیں. سنیں میں دیکھیں اور پھر کہتے ہیں مورل پولیسنگ. کوئی نہیں آپ نے کہا نا, آپ نے کہا یہ حکم دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکم دیتا ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. آپ پھر جرنلزم سے بھی خواتین کو ہٹا دیں, آپ برقعے میں بٹھا دیں, آپ برقعوں میں بٹھا دیں. نیکی کا حکم دے آپ کا برائی سے مسئلہ روکیں, یہ ہمارا دین کہتا ہے. پرابلم پتہ ہے کیا ہے, یہ اسلام کہتا ہے, یہ قرآن کہتا ہے, اور یہ کہتے ہیں مورل پولیسنگ. اسلام کہتا ہے کہ ارتقا معاشرے کا ایوولوشن ہوتا ہے. اب دیکھیں دنیا بھر کے اندر معاشرے کا ایوولوشن ہوتا ہے. یہ ہیں جن کا ان کا مطلب ان کو نہیں میں کہہ رہا, میں جنیرک اس پہ ٹرم میں بات کر رہا ہوں. جو خواتین اس پہ آواز اٹھا رہی ہیں, آپ اس کی آواز بند کرنے کے لیے آپ انہیں این جی او مافیا کہہ دیتے ہیں اور آپ انہیں کہہ دیتے ہیں مغرب زدہ خواتین. یہ غلط بات ہے. کون کتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کون انگریزی بولتا ہے, کون نہیں بولتا. آپ نے کہا این جی اوز کا, آپ نے اسپرٹ کو ختم نہ کریں آرگومنٹ کی. لاجک اور آرگومنٹ ہونا چاہیے. مافیا ہے لیکن میں مافیا نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے آپ نے مافیا کہا, میں نے این جی اوز کا نام لیا ہے, میں نے مافیا نہیں کہا. جھگڑے میں پوائنٹ وہیں رہ گئے. سعدیہ جی دیکھیں, میرا بیسک کوسچن یہ تھا کہ اگر ہم ڈیفینیشنز کو وائڈ کرتے چلے جائیں گے, جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ خالی ریپ نہیں ہے, بلکہ شدید وائلنس ہے, ظلم ہوا ہے, اور وہ چیز ہم مسلسل یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں اس کے خلاف ہم ایک کنسنسس بلڈ اپ کر سکتے ہیں, اور بڑی سخت قسم کی سزائیں ہمارے آئین میں اور اسلام کے اندر اس کے لیے پہلے ہی ہیں. پبلک ہینگنگ سے زیادہ کیا سخت سزا ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم ڈیفینیشنز کو وائڈ کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ پبلک کنسنسس جو ہے معاشرے کا وہ ڈسٹرب ہونے لگتا ہے. اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن ہے, کیا آپ کا کامنٹ ہے اس پہ؟ بالکل میں اگین وہی ریپیٹ کروں گی اپنی بات کو کہ اس چیز میں جو اسلام ہے وہ بڑا واضح ہے, اور مجھے بڑا اختلاف ہے. میں اویس توحید صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں, میری بڑی ان سے ایک رسپیکٹ کا تعلق ہے, کہ جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس وقت آپ اسلام کو ہر چیز میں درمیان میں نہ لے کر آئیں, اور ابھی انہوں نے کہا کہ بھی خواتین کو بھی صحافیوں کو بھی پھر برقعے میں بٹھا دیں. میں ایز این انڈیویجول میں بڑا اس چیز سے بڑی خوش ہوں گی کہ جس دن میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ جو شرعی اور اسلامی پردہ ہے ایک عورت کا جو مذہب بتاتا ہے وہ کرنا شروع کر دوں. یہ ہر انڈیویجولز کے اندر کمیاں ہیں, کجیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری وہ سب کی کمیاں جو ہیں وہ بڑی دور کرے, بڑی جلد میری دعا ہے. اچھا اب اس پہ آ جائیں, اب اس پہ آ جائیں کہ یہ کہا کہ یہ این جی اوز کی بات, تو کیا یہ غلط ہے کہ ہمارے ہاں یہ این جی اوز اور مغرب کے فنڈز پہ اور ان کے روپ پہ اور ان کے انفلوئنس پہ چیزیں نہیں ہوتی آئیں؟ کیا یہاں پر فحاشی اور عریانیت کی جو بار بار بات کی جا رہی ہے کیا نہیں ہے؟ مجھے آپ یہ چیز بتا دیں. آپ کہتے ہیں کہ جی مذہب پہ جائیں گے تو اور بہت ساری چیزیں, کیوں نہ جائیں مذہب پہ؟ یہ تو وہ آفینسز ہیں, یہ تو وہ کرائمز ہیں, یہ تو سنز ہیں. اس سے بڑا گناہ کبیرہ کیا ہوگا جس ریپ کی اور گینگ ریپ کی ہم بات کر رہے ہیں؟ مطلب اس میں جو کلیئر آپ کو ڈیفینیشن, کلیئر سزا جو قرآن میں ملتی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہ کریں کیونکہ یہ بڑی بروٹل ہے. بھائی کیوں نہ کریں؟ آپ اور میں نہیں کر سکتے, یہ تجویز بھی نہیں کر سکتے, یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کوئی ایک ایسی جو پارلیمان بیٹھا ہے, میں یہاں پہ میں نے اپنی بات کا آغاز کہاں سے کیا, جو قانون ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا, وہاں پر بھی سرپرستی ہوتی ہے, وہاں پر بھی پولیس کی بھی طرف سے سرپرستی کی جاتی ہے ایسے عناصر کی, اور سیاستدانوں کی طرف سے بھی کی جاتی ہے ایسے عناصر کی سرپرستی. حسان خابر, یہاں پر ایک پریکٹیکل پبلک پالیسی کوسچن ہے بڑا جینون قسم کا. جب آپ نے متحد کرنا ہے لوگوں کو سزاؤں پہ, جب آپ کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں یا ایون پبلک ہینگنگ کی بات کی طرف کرتے ہیں, تو آپ کو ریلیجس طبقے کی, اسلام کی, ایک مسلم معاشرے کی سپورٹ ملتی ہے. کوئی آپ کا بہت بڑی آواز ایسی نہیں ہے جو آپ کا راستہ روک سکے. جب آپ اسلام سے پیچھے ہٹتے ہیں, جب آپ مغرب کی ڈیفینیشن کے ذریعے ریپ کو یا وائلنس کو یا مرڈر کو آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں اس کو ڈسپلن کرنے کی یا ڈیٹرنس کی, تو پھر آپ کے سامنے مختلف قسم کی پیچیدگیاں, مختلف قسم کی ڈیبیٹ اوپن ہو جاتی ہیں. اسی لیے میں نے کوشچن اٹھایا تھا کہ جو پاکستان میں بہت سا ایک چھوٹا سا مائنورٹی فرنج طبقہ ہے جو ڈیفینیشنز کو وائڈن کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس سے وہ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. دس از واٹ مائی کوشچن واز. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, یہ جو لا میکنگ کا پروسیس ہے نا, جنرلی جو معاشرے کے اندر قانون ہوتا ہے وہ آپ کے معاشرے کی جو ذہن ہے اس کی عکاسی کرنا چاہیے. اگر آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ پریڈومیننٹلی اسلامک سوچ رکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ایسی چیز رکھیں گے جس کو وہ جرم نہیں سمجھیں گے
تو اس کی وہ سینکٹیٹی نہیں ہوگی. یہ جو لبرلز ہیں یہ اس ڈبیٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں ظاہر ہے, اور یہ اس کشمکش کے اندر یہ جو جورسپروڈنس ہے یہ آگے بڑھتی ہے. لیکن اس کے اندر بات یہ ہے کہ دیکھیے جو ہمارے معاشرے میں جو عورتیں ریپ ہو رہی ہیں آج کی ڈیفینیشن میں ریپ کے, ان کو تو انصاف ہم دے نہیں پا رہے. اب ہم ریپ کی ڈیفینیشن بڑھا کے اگر مغرب کے تقاضوں پہ لے جاتے ہیں, میریٹل ریپ بھی لے آتے ہیں, کیا ہمارے سسٹم کی کیپیسٹی ہے کہ اس کو کیٹر کر سکے؟ اور کیا ہم اس جرم کی نیچر کو ڈائلیوٹ نہیں کریں سوشل کانٹیکسٹ میں؟ پہلے ان کو انصاف تو دلائیں نا. بالکل, آپ پہلے ان کو انصاف دلائیے, اس کے بعد یہ ایک الگ بریک سے میں ڈاکٹر صاحب پہلے راؤنڈ آف آرگیومنٹ میں یہی تو بات ہو رہی تھی کہ آپ دوسری پنشمنٹ کے بجائے پہلے اس سسٹم کو تو صحیح کریں. جو 96-97% جو کلپریٹس اور جو مجرم ہیں جو گینگ ریپ کے اور ریپ کے جو بری ہو جاتے ہیں اس معاشرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے ان کو تو سزا دلوائیں نا آپ پہلے. تو اس وقت انہوں نے آرگومنٹ دوسرا دیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کو وائڈن کر کے پہلے تو آپ ان کی سزا جو ہونی چاہیے مروجہ قوانین, میرا بھی بالکل یہی ہے. مروجہ قوانین ایک اور ریسرچ جو آپ کو کرنی چاہیے اور خاص طور پہ اویس صاحب کو ضرور کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ضیاء الحق مرحوم کے ٹینیور میں پپو ایک کیس ہوا تھا 84 آئی ڈونٹ نو 84 جی بالکل. میں صرف ایک ہی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے وہ جب ہینگنگ ہوئی اس کے 5 سال 6 سال 8 سال بعد دیکھیں ذرا کتنے کیسز مطلب اس قسم کے ہوئے تھے, تھوڑا سا اسٹڈی کے لیے تاکہ, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بیسک چیز ہے نا اسلامی سزاؤں میں, تاکہ عبرت آپ کو سامنے نظر آئے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے دل میں بھی ڈر پیدا ہو, آپ کے بھی میرے بھی, اور ڈر یہ پیدا ہو کہ جس وقت یہ جو کہہ رہے تھے نا حسان, جس وقت ان درندوں نے اس خاتون کے ساتھ یہ جو کیا نا موٹر وے کے اوپر, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس طرح کے ہمارے یہاں 2 3 4 اس طرح کی چیزیں ریسنٹ ایئرز میں ہوئی ہوتی ان کے دماغ میں یہ ضرور جاتا کہ ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہے. ڈیٹرنس کی بات کر رہے ہوتے نا کہ جب ہم نے اپوز کیا جب اس جج نے جل پرویز مشرف صاحب کے لیے لکھا کہ ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا جائے, ہم نے اپوز کیا. اس وجہ سے اگر اس طرح تو پھر ڈیٹرنس, تو اس کا مطلب ہے ڈیٹرنس کر دیں. ڈیٹرنس کی یہ ڈیفینیشن نہیں, معاشرے کے اندر سدھار, قوانین کے صحیح امپلیمنٹیشن تربیت سے, اسلامی اصولوں کے تحت آپ بچوں کی تربیت کریں گے, معاشرے کی تربیت بنیں گے, اللہ کا خوف پیدا ہوگا, تو پھر یہ برائیاں ختم ہوں گی. کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب تک کی ڈسکشن کو اگر میں سم اپ کروں تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان کے قوانین میں شدید ترین سزائیں جو ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں. سزائے موت سے بڑھ کے, کیپٹل پنشمنٹ سے بڑھ کے کوئی سزا ہو نہیں سکتی. اسلام میں تو اسلام مطلب وہاں تک تو کنسنسس ہے, لیکن کیپٹل پنشمنٹ تو ہے, لیکن پاکستان کے آئین کے اندر پبلک ہینگنگ نہیں ہے. پاکستان کی عدالتیں اس کی مخالفت کر چکی ہیں. یہ اور بات ہے کہ 18ویں صدی تک, ایون 19ویں صدی تک دنیا کے بہت سے ممالک میں پبلک ہینگنگز ہوتی رہی ہیں. لیکن اگر ہم مروجہ قوانین سے آگے جاتے ہیں تو پھر ہمارا کنسنسس جو ہے سوسائٹی کا وہ بریک ہوتا ہے. اسی پوائنٹ سے میں بات کو انصار عباسی صاحب کے ساتھ آگے بڑھاتا ہوں. سب کچھ موجود ہے, سزا مل نہیں رہی ہے. دیکھیں پہلی بات تو سزائیں کریٹ کرنے سے ہمارا سوسائٹل کنسنسس بریک ڈاؤن ہوتا ہے. پہلی بات تو میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر مجھے بتا دیں کہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھیے کیس ایک میں نے ان کو فارورڈ کیا, محمد امین ورسز نہیں آپ عدالتوں نے محمد امین ورسز گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر رولنگ دی ہے. پوری بات کرنے دیں. جی میں نے پوری بات, جو بچی تھی اس کا جو کیس تھا, میں آئین کی بات جو کر رہا ہوں آئین کی, آئین میں نہیں لکھا ہوا. مجھے ہماری ہائی کورٹس کی, ہماری سپریم کورٹ کی کچھ ڈیسیژن سے شدید اختلاف ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور نہیں میں نہیں کر سکتا اختلاف, کر سکتا ہوں. سنیں ہمارے سن لیں نا, سود کے بارے میں قرآن میں کیا لکھا ہے؟ پچھلے کوئی 30 سال سے کہاں پہ ہے کیس؟ وہ سود کے بارے میں کوئی ایمبیگوٹی ہے؟ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں مجھے بتائیں, ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ سو آئین میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. نمبر 1 بات. دوسری ایک بات اور, میں پہلے تو جو سعدیہ افضال صاحبہ نے جو باتیں کی نا, I am highly impressed and hats off to her, اور I wish, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعدیہ افضال جیسے اینکر پرسنز اور جرنلسٹ, ابھی آپ دیکھیں کہ باقی خواتین سعدیہ کا کیا کرنے والی ہیں. اچھا ایک اور بات بتاؤں, میں بہت سی اینکر پرسن خواتین کو جانتا ہوں جو ماشاءاللہ جیسے سعدیہ نے بات کی 100% میں آپ کو یہاں پہ سنیں, یہاں پہ آرگومنٹ اسلام کے پرچار کا ہو رہا ہے کیا؟
यहाँ पे कौन यार, किसको ये क्या बात पहनना सुने, चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए. अब देखें, अब there are 5 minutes अब देखें, left. मैं- There are 5 minutes I left. cannot- सुने मैं appreciate नहीं कर सकता. And I also appreciate. ये कह रहे हैं कि I appreciate Sadia's मैं उनको point of appreciate नहीं view. कर सकता. मुझे उनका कंप्लीट अपना करना दें. point of view है. नहीं, एक मिनट, मुझे logic और कंप्लीट reasoning के करना साथ. देखें, आप जबरदस्ती ले गए. सर, दूसरी आप बात, बात कर रहे हैं ना, सर. नहीं, आपसे नहीं कर रहा, मैं तो उनको जवाब दे रहा था. अच्छा सुनिए डॉक्टर साहब, दूसरी बात, जब आप इस्लाम की बात करते हैं ना, शर्म हया की बात करते हैं, या आप ये कहते हैं कि जी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, दीन हमारे ये कहता है और हम ये पाबंद हैं, ठीक है, उसको दे दिया जाता है नाम मॉरल पॉलिसिंग. भाई हमारा दीन कहता है. सुने डॉक्टर साहब, सुने, अमल कोई क्या करता है वो उस तक है, लेकिन आपका फ़र्ज़ और मेरा, हम दोनों के लिए हमदर्दी सबसे बेहतर ये है कि आप मुझे कहेंगे अंसार अब्बासी ये आप बुराई करते हैं, ये आप ना करें, और ये अच्छा काम है, हमें ये करना चाहिए. ठीक है. और मुझे भी आपके मुतालिक अगर हमने ये की तो कह दें मॉरल पॉलिसी, शर्म हया की बात हम ना करें. अच्छा चले, मैं शर्म हया की बात ना करें. मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि तमाम सजाएं मौजूद हैं. बिल्कुल. सजाएं दी नहीं जा रही था बिकॉज अदालती निज़ाम और पुलिस का प्रोसिक्यूशन का निज़ाम कमजोर है और कन्विक्शन नहीं होती है. अचकजई का केस देख लें, जहां पुलिस के कांस्टेबल को सड़क पे एक सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, गाड़ी रोंदती भी कुचलती भी चली जाती है, अदालत में जज साहब कह रहे हैं कि जी कोई कोऑपरेटिव एविडेंस वगैरह जो है. देखिए डॉक्टर साहब, एक तो बात ये कि आपका फेडरल शरीयत कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट में काफ़ी जगह पे यह है कि पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप आइन के अंदर तब्दीली ले आए, है ना, उसके बाद फिर हम ये डिस्कशन करेंगे. आइन के अंदर लिखवा लें, उसमें अमेंड करवा लें. देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि क्या क्या सजाएं हैं. ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है गैंग रेप का. इसके अंदर आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसके बाद भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है. अब आपके पास आखिरी 1-2 मिनट होंगे तो मैं जो मेरी नज़र में रिकमेंडेशन है वो होनी चाहिए. मैं ये कहता हूँ कि जब सज़ा एक मौजूद है, कवानीन मौजूद है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, रिपोर्टिंग कैसे आप सहल कर सकते हैं उस विक्टिम के लिए जो ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के साथ गुजरी हुई है. यानी कि ख़वातीन एमएलओस की आप लेकर अपॉइंट करें, फिर ख़वातीन आप जो थाने हैं वहाँ पर अपॉइंट करें. 50% हम आबादी की बात करें मुल्क के अंदर, फिर हम प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो बिल्कुल सेंसिटाइज नहीं है. अच्छा सर, वक्त बिल्कुल खत्म हो जाएगा मेरा वक्त बिल्कुल. सादिया अफसार, पहले तो क्या आपको खौफ तो नहीं है कि अब जो कुछ आपने स्टेटमेंट दी है यहाँ पे, अभी बहुत सी और ख़वातीन जो हैं वो ट्विटर पे आप पे थोड़ी देर में हमला करने वाली हैं, अब अगले 2 दिन तक ये भी होगा. मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ से कन्विंस्ड हूँ. मेरी कन्विक्शन है कि मैंने कोई गलत बात नहीं की. अगर मैंने इस्लाम और शरीयत के निफाज की और उसके मुताबिक कवानीन के निफाज की, और उसमें मैंने यहाँ तक कहा है कि हम लोग मुकम्मल तौर पे, मैं आपको सामने रख के कहती हूँ कि हम लोग मुकम्मल इस्लाम पे, शरीयत पे अमल नहीं करते. और मैंने इस दुआ से इस चीज़ का, अपनी बात का आगाज़ किया था कि अल्लाह ताला हमें सबको तौफीक दे. हम सब में बड़ी कमियां हैं. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अंसार अब्बासी साहब का फॉर हिज लवली विशेस. और मेरी फिर बार यही दरख्वास्त होगी कि हम लोग बहुत सारे अपने मुल्क के अंदर, अपने आइन के अंदर बहुत तब्दीलियाँ ले आते हैं, बड़ी तरमीम ले आते हैं, जो किसको सूट करती है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए. बड़ा कुछ हुआ है डॉक्टर साहब. यहाँ पे खुदा के लिए अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इकट्ठे हों, उन कवानीन को लेकर आएँ जो इस्लाम और शरीयत के तहत आप जिसके पाबंद हैं, उनका इतलाक, उनका निफाज करें अपने मुल्क के अंदर. अगर आपने ये मुआशरा बचाना है, आपने अगर यहाँ पर लोगों की इज्जतें, जान और लोगों की सलामती आपको. बस लास्ट मुझे एक कमेंट लेने दीजिए, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया. हसन खबर, पाकिस्तान में सख्त सजाएं मौजूद हैं, क्या सजाओं की सिवियरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है या सजा की यकीनियत को, सर्टेनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म से, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे वीक पिलर तो आपका यकीन, गैर यकीनी है, जो मैंने आपसे पहले बात की. सो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप सजाओं को यकीनी बनाएं. जिस तरह कि मैंने कहा कि अगर आप उनकी हद में इजाफा कर देंगे तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा. ये साइंसी बात है, रिसर्च की बात है, लेकिन असल वीकनेस हमारे सिस्टम की वो नहीं है. आपने अमेरिका के, यूके के नंबर कोट किए. हमारे मुल्क में ख़वातीन जो क्राइम रिपोर्ट नहीं करती. अभी तौहीद साहब ने जो बात की कि हमें विमेन एमएलओस चाहिए, हमें विमेन प्रोसिक्यूटर्स चाहिए, हमें इसको आसान बनाना है ख़वातीन के लिए ताकि वो आगे आएँ. हमारे जो इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं वो अप्रोप्रिएट हों, हम उन केसेस को सही तरह प्रोसिक्यूट करें ताकि लोगों को सज़ाएं मिलें. आपने फांसी देनी है, आपने पब्लिक हैंगिंग देनी है, खुदारा उनको सज़ा तो दें, उनको घूमने ना दें इस आबिद अली की तरह जो डबल मर्डर करके
اب اس کو پھانسی نہیں ملی اور وہ دوبارہ اس کام وہ کرنے پہ وہ پکڑا گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کو پکڑیں. یہ ایک میرے حساب سے پیریفرل ڈیبیٹ ہے کہ آپ اس کو مزید سیویئر بناتے ہیں یا نہیں بناتے. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ناظرین. یہ بہت ہی تیز و تند بحث جو ہے وہ آپ نے دیکھی. فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. آج اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.